जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक सीनियर सहाफ़ी ने कुछ नौजवानों से पूछा कि आप किसको वोट देंगे, उनका जवाब क्या था, वो सहाफ़ी कौन है, बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। बाज़ टाइम पेचीदा सियासी मामलात को समझने के लिए एक दो आसान स्टोरीज जो हैं, अगर आप उनको पढ़ लें या उनको देख लें या उनके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें तो तमाम तर पेचीदा सूरत हाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती है और आप समझ जाते हैं कि असल मसला क्या है। ये जो दो स्टोरीज मैंने आपसे शुरू में जिनका जिक्र किया है, इनके हवाले से तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा और इनको सुन के आपको भी समझने में आसानी होगी कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या है और ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मौलाना साहब की मुलाकात हुई है बरतानवी हाई कमिश्नर से। उसमें मुख्तलिफ जो दिलचस्पी के अमूर हैं, बामी दिलचस्पी के अमूर, उन पर गुफ्तगू हुई। JUIF की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया और डिफरेंट मामलात के ऊपर, सियासी मामलात, रीजनल मामलात, इन सारी चीजों के ऊपर गुफ्तगू हुई है। जब से ये इलेक्शन का सीजन आया, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी लीडरान से गैर मुल्की जो सफीर हैं उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन में भी हमने देखा कि गैर मुल्की सफीर गए, इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात हुई। उसके अलावा अमरीकी सफीर को हमने देखा कि वो जाके IG पंजाब से भी जाके मिले। तो ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इस सारे जो सिनारियो है, इस वक्त जो मुल्क का माहौल है, इलेक्शन आने वाला है, उसकी वजह से समटाइम्स ये जो मुलाकातें हैं, हो सकता है कि बिल्कुल रूटीन की मुलाकातें हों, सियासी जमातों से एंगेजमेंट होती है। माजी में तहरीक इंसाफ के लोगों से भी मिलते रहे, बल्कि हाल में भी हम देखते रहे किस तरह की खबरें आती रही माजी करीब के अंदर के तहरीक इंसाफ के लोगों से मिले हैं, गैर मुल्की कोई सफीर मिला है, कोई वफ्द मिला है। तो ये सब कुछ चल रहा है। पर एनीवे, मौलाना साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें डिफरेंट मामला डिस्कस हुए हैं और ये वीडियो वगैरह भी उन्होंने जारी की है और ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि हर जो सियासी जमात है उनके हवाले से रिपोर्ट होता रहता है, तो ये भी रिपोर्ट करना जरूरी है कि मौलाना साहब से भी बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अहम पॉलिटिकल एक्टर हैं वो। आपको याद होगा कि कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी अमेरिका के सफीर की और उसके बाद अमेरिकी जो आपकी एम्बेसी है उसने एक एलामिया जारी किया था जिसमें कहा गया था कि पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ मुलाकात हुई है अमेरिकी सफीर की। और उससे पहले एक नून लीग की जानिब से एलामिया जारी किया गया था और उस एलामिया में जो तासुर दिया गया था वो तासुर कंप्लीटली डिफरेंट था कि जैसे, और उसमें दोनों शख्सियात को बोथ लीडर्स कहा गया था कि ऑल दो के जो अमेरिका का सफीर है वो तो मुलाजम है रियासत का, वो लीडर तो नहीं है। पर वो सारी हमने उस वक्त भी आपके साथ रिपोर्ट किया था। पर एनीवे, इस सारे सिनारियों के अंदर मौलाना साहब से मुलाकात बरतानवी हाई कमिश्नर की शो करता है कि वो भी एक अहम सियासी कैरेक्टर, जिस तरह अमेरिकी एम्बेसी कहती है, या फिर एक अहम पॉलिटिकल फिगर है पाकिस्तान की, जिनको दुनिया जो है वो ये समझती है कि आने वाले सेटअप के अंदर या आने वाली सियासत के अंदर उनका भी कोई किरदार हो सकता है। इसी वजह से उनसे मुलाकात हुई है। बाकी ये सियासी लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ में टिकट कौन देगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तहरीक इंसाफ के अंदर आने वाले इलेक्शंस में टिकट कौन बांटेगा? खान साहब तो जेल में है। इस हवाले से आज बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात की। वो नए, आपको पता है, चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहली तो बात उन्होंने ये कही कि मेरे जैसे कारकुन को चेयरमैन बना दिया गया है। दूसरी जमातों में तो खानदान से बाहर कोई नहीं जाता, उनकी कोशिश होती है कि खानदान के अंदर ही चीजें रखी जाएं। और ये उन्होंने कहा कि जनाब टिकट्स का फैसला, जी हाँ जी, टिकट्स का फैसला इमरान खान ही करेंगे। जी, ये उन्होंने वाजे तौर पे कह दिया। और ये भी हम भी आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि मुशावरती बोर्ड वगैरह तो होगा, वहां पे आपस में वो मुशावरत भी करेंगे, लेकिन हतमी फैसला खान साहब करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट हलके हैं बहुत सारे, उसमें खान साहब ही कहेंगे कि बताएंगे कि जनाब इसको टिकट दिया जाए या उसको टिकट दिया जाए, और जो ऑप्शंस होंगे वो उनके सामने रखा जाएगा। और बहुत सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जनाब ये शख्सियत इलेक्शन लड़ने वाली है, वो शख्सियत इलेक्शन लड़ने वाली है। खदीजा शाह साहिबा जो मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, और आपको पता है इस वक्त वो नजरबंद हैं, काफी अरसे से उनका मुकदमा चल रहा है, उनकी जमानत होती है लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाता और अब उनको नजरबंद किया गया है गालिबन। और उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि खदीजा शाह साहिबा जो है वो भी लाहौर में इलेक्शन लड़ेंगी और इस सियासी शख्सियत के मुकाबले में लड़ेंगी, या नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में लड़ेंगी, या मरियम बीबी के मुकाबले में लड़ेंगी। लेकिन ये मैं खबर आपसे शेयर कर सकता हूं, उनके खानदानी जराये का ये कहना है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, ना उनका कोई इरादा है। और ये भी समझने की चीज है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा
حصہ نہیں ہے، نہ وہ کبھی حصہ رہی ہیں، نہ کسی عہدے پہ رہی ہیں، وہ ایک عام پاکستان کی شہری ہیں، معروف کاروباری شخصیت ہیں. ہاں وہ ایک سیاسی جماعت کو پسند کر سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو وہ پسند کرتی ہوں، لیکن نہ ان کا اس وقت کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے. ان کی فیملی کی جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو رہائی ملے، اور وہ جو مقدمہ ان کا چل رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عالمی سطح پہ بھی ہر جگہ پہ وہ ڈسکس بھی ہوتا ہے، اور مختلف جگہوں پہ ہم نے اس کی رپورٹنگ وغیرہ بھی دیکھی، اور پاکستان میں بھی وہ ڈسکس ہوتا ہے. اور یہ ان خواتین میں شامل ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں کہ بڑی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ان کو ضمانتیں نہیں دی جا رہی. پر اینی وے وہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. ہاں جو دیگر خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں، وہ ان کا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے. جو میری اطلاعات ہیں، میری اطلاعات کے مطابق اگر ٹکٹ ملا تو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی الیکشن لڑیں گی، سنم جاوید کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ الیکشن لڑیں گی. آل دو کہ سنم جاوید کے پاس بھی پارٹی کا میرے خیال میں کوئی عہدہ نہیں ہے، اس طریقے سے وہ پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہے، ابھی تک وہ پارٹی کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ رہائی کے بعد جو ہے اعلان کریں کہ جناب میں پارٹی میں شامل ہو رہی ہوں، اور وہ پارٹی میں شامل ہو جائیں. پر اب ان کو جب رہائی ملے گی تب بھی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. تو خدیجہ شاہ صاحبہ کا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. دیگر جو خواتین جیلوں میں ہیں ان میں سے کچھ خواتین الیکشن لڑ سکتی ہیں. حتمی فہرست جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی، کیونکہ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کا جو شیڈول ہے اس کا جلد اعلان ہوگا، چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. انتخابات کے شیڈول چند روز میں جاری کر دیا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر اب جو انتخاب کا یہ شیڈول جاری ہوگا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو ٹکٹس وغیرہ دینے ہیں وہ لوگوں کو ٹکٹس وغیرہ دیے جائیں گے. اس میں انہوں نے تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن چند روز میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ افسران کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. چند روز میں الیکشن شیڈول بھی جاری کر دیا جائے گا، یہ ان کا کہنا ہے. اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں یا پچھلے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے وکیل بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب نے کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور بنیادی طور پہ انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ عدلیہ کی نگرانی میں جو ہے یہ انتخابات کروائے جائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہ ہو. اب دیکھتے ہیں اس میں آگے پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا، لطیف کھوسہ صاحب اور بشرا بی بی کی آڈیو کے حوالے سے بھی جناب آج عدالت کے اندر ہم نے دیکھا کہ سماعت کے دوران اس کے اوپر بات چیت ہوئی اور ایک حکم نامہ بھی جاری آیا. یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں. بشرا بی بی کی جو آڈیو لیک ہے اس کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے تمام اداروں کو جو ریلیونٹ ادارے ہیں اس میں ایف آئی اے بھی ہے، آئی ایس آئی بھی ہے، ان سے کہا ہے. اچھا، اب یہ میں تھوڑی سی خبر بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہائی کورٹ میں لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کی سماعت ہوئی. ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آڈیو کے فرانزک کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی. بنیادی طور پہ وہی آڈیو آپ نے سنا ہوگا جو لطیف کھوسہ صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی آڈیو تھی، اور جس میں وہ بات کر رہے تھے کیسز وغیرہ کے حوالے سے. اس کے اوپر جو ہے اب بنیادی طور پہ عدالت کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے کہ یہ کون ہے جو آڈیو ریکارڈ کر رہا ہے. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ پیمرا بتائے کہ لوگوں کی نجی گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی ہے. اچھا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ویسے تو انہوں نے اداروں کو کہا ہے کہ آپ تحقیقات کریں اور دیکھیں کہ جی سب سے پہلے آڈیو لیک کہاں سے ہوئی. کیا مین اسٹریم میڈیا پہ پہلے آڈیو آئی یا سوشل میڈیا کے کسی اکاؤنٹ سے آڈیو لیک ہوئی؟ اور جب پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلے کس نے لیک کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، یہ بھی پھر پتہ چل جائے گا کہ ریکارڈ کس نے کی. لیکن یہ جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا بابر ستار صاحب نے کہ جی لوگوں کی نجی جو گفتگو ہے آپ کیسے ٹی وی چینلز پہ نشر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ نشر کی جاتی ہے. یہاں پہ یہ سب کچھ اس طرح چلتا رہتا ہے. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. وہ جناب یہاں پہ تو ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ وہ بابر اعظم کا کوئی پرسنل میسج تھا وہ بھی میڈیا پہ چل گیا. تو اب یہ بابر ستار صاحب نے حکم دے دیا اداروں کو. اب یقیناً اس میں پتہ چلے گا، چیزیں سامنے آئیں گی، جو رپورٹ جمع ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے یہ کس نے آڈیو لیک کی. اس لیے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صحافی جو ہے وہ کوئی شیئر کر رہا ہوتا ہے، ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آڈیو آ گئی. بھائی کہاں سے آڈیو آئی، کس نے ریکارڈ کی؟ کیا پاکستان کا قانون آڈیو ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ جو کوشچن اٹھایا گیا. پھر اس آڈیو کو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چلا دیا جاتا ہے. لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھائی کسی کے نام پہ پابندی لگا
چلا دیتے ہیں کہ جناب اس کا نام نہ لیا جائے یا وہ نہ کیا جائے. تو یہ لوگوں کی ذاتی آڈیو آپ کس طرح چلا دیتے ہیں یا آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آڈیو آئی کہاں سے, کس نے ریکارڈ کی. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آج عدالت میں ڈسکس ہوئے. اب اس پہ حکم نامہ آیا ہے, دیکھتے ہیں کہ اب جو مزید اس میں پیش رفت ہوگی, اگر پتہ چلے گا کہ کس نے سب سے پہلے آڈیو لیک کی ہے تو شاید اس سے معاملات کو سمجھانے میں یا معاملات کو سلجھانے میں مدد ملے. اچھا جی, ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب, ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے میرے پاس, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. لیکن پہلے جو ہے میں یہ خبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ امتیاز عالم صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا, کچھ عام سی چیزوں کو دیکھ کے آپ اوور آل سیاسی موڈ ملک کا سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکتی ہے. امتیاز عالم صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے, انہوں نے لکھا ہوا اوپر جسٹ رپورٹنگ, کہ میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں, میں کوئی تجزیہ نہیں دے رہا. انہوں نے یہ بھی نیچے لکھا کہ بلا تبصرہ بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آج ایک پوری چنے والے ڈھابے پہ 35-40 نوجوانوں سے ان کے ووٹ بارے پوچھا تو ایک کے سوا سب نے عمران خان کا نام لیا کہ جو چاہے کر لیں ووٹ عمران خان کا. یہ امتیاز عالم صاحب یہ غیر جانبدار صحافی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اپنی مرضی کے سروے کرائے جا رہے ہیں, جماعتیں کروا رہی ہیں, ساری جماعتوں کے اوپر یہ الزام لگتا ہے. سینئر صحافی ہیں, انہوں نے جو پوچھا لوگوں سے انہوں نے آ کے رپورٹ کر دیا. اس سے آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پوری اور چنے والے ڈھابے پہ انہوں نے یہ پوچھا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت تو سوشل میڈیا کی ہے, وہ جماعت سوشل میڈیا کی ہے, وہ جماعت وہاں پہ مقبول ہے. یہ عوام کی پلس, جو عام بندہ ہے, جو عام شہری کیا سوچ رہا ہے, وہ چنے اور پوری کا جو ڈھابا ہوگا وہیں بیٹھا ہوگا, کسی جو ہے وہ الیٹ کافی شاپ میں تو نہیں بیٹھا ہوگا. تو یہ جو جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا اور جواب انہوں نے, آپ نے جو لوگوں نے دیا وہ جواب آپ نے سن لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کا کیا موڈ ہے, عوام کیا سوچ رہی ہے, اور یہ مختلف جگہوں پہ آپ چلے جائیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا, اس کے باوجود ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی میاں صاحب اگلے جو ہے وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. بھائی کس طرح وزیر اعظم بنیں گے؟ ان کی جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے, تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہے, اور اس چیز کا ان کو بھی ادراک ہے. اب ان کی حمایت میں بولنے والے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور وہ آ رہے ہیں, پوری طاقت سے آ رہے ہیں. لیکن طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پہلے وہ ایم کیو ایم والوں سے ملے, پھر وہ چل کے گئے اس باب پارٹی سے ملے جن کے حوالے سے ان کا کیا موقف تھا ماضی میں, اور اب ان کی چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہوگی. اب چودھری شجاعت صاحب کے پاس کتنی سیٹیں ہیں پنجاب میں؟ چودھری شجاعت صاحب تو گجرات میں ایک سیٹ نہیں جیت سکتے. اس وقت جو سچویشن ہے, پرویز الہی اور مونس الہی صاحب کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کی پاپولیرٹی کدھر ہے, ان کی پاپولیرٹی کدھر ہے, لیکن پھر بھی میاں صاحب ان سے ملنے گئے. یہ شو کرتا ہے کہ ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ہماری پاپولیرٹی جو ہے وہ اس وقت اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم بن سکیں, ہم گجرات جیت سکیں, ہم پنجاب جیت سکیں. تو اس وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ ہر کسی کو ساتھ ملایا جائے, ہر کسی کو ساتھ لے کے چلا جائے, شاید ادھر سے کچھ مدد مل جائے, شاید ادھر سے کچھ مدد مل جائے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا میاں صاحب کو تو ادراک ہے, لیکن جو بہت سارے لوگ تجزیے کر رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم بن جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بھائی گراؤنڈ ریالٹیز تو آپ کے سامنے ہیں, اور یہ جو دو واقعات ہیں, یہ جو دو سٹوریز ہیں, ان کو رپورٹ کرنے کا مقصد جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سادہ سی دو سٹوریز ہیں, بالکل آسان سی, اس میں کوئی الجبرا نہیں ہے جو لوگ کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان سٹوریز کو آپ پڑھ کے یا دیکھ کے یا سن کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. میاں صاحب کو پتا ہے, اگر میاں صاحب کو پتا ہو کہ میں نے پنجاب سویپ کرنا ہے تو وہ چودھری شجاعت صاحب سے جا کے ملیں گے, وہ جا کے چودھری شجاعت صاحب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں گے. چودھری شجاعت کا کتنا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے اس وقت, کتنے حلقے ہیں پنجاب میں جہاں پہ وہ ان کو ایم این ایز کی سیٹیں جتوا دیں گے. چودھری سالک صاحب جو ہیں, ان کے جو صاحبزادے ہیں, کیا وہ اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں؟ کیا چودھری شجاعت صاحب کا اور کوئی کینڈیڈیٹ گجرات کے اندر اپنی سیٹ جیت سکتا ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں نا جو ہمارے بھی سامنے اور آپ کے بھی سامنے. لیکن یہ دو خبریں جو ہیں زمینی حقائق آپ کو بتاتی ہیں. زمینی حقائق کیا ہیں؟ باقی تجزیے تبصرے میرے جیسے دوست بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, بہت کچھ کرتے رہتے ہیں, رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں, تجزیے بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جیت رہا ہے, وہ جیت رہا ہے. لیکن زمینی حقائق سمجھنے کے لیے یہ دو سٹوریز جو ہیں, یہ میں نے ذرا اس کو آسان کر دیا آپ کے لیے. اچھا جی, وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے حوالے سے یہ سٹوری ہے جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں, سینئر صحافی ہیں رؤف کلاسرا صاحب. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ کی, انہوں نے ذکر کیا اپنی ٹویٹ کے اندر اور کاکڑ صاحب کو ٹیگ کیا. اس میں لکھا
کہ جناب میں یہاں پہ اسلام آباد کی یہ بڑی کتابوں والی دکان ہے, آپ بھی وہاں سے کتابیں لیتے رہے ماضی میں, مطلب آپ کو میں نے مختلف جگہوں پہ کتابیں وغیرہ خریدتے دیکھا ہے, میں بھی یہاں سے کتابیں لیتا ہوں, نئی کتابیں نہیں آ رہی. اور آج جب کتابوں کی دکان ہے اس کے مالک سے جب میں نے پوچھا کہ نئی کتابیں کیوں نہیں آ رہی, تو انہوں نے بتایا کہ جناب $30,000-40,000 کی کوئی ہم نے آرڈرز کیے ہوئے ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک جو ہے فنڈز ریلیز نہیں کر رہا اور اس وجہ سے باہر سے کتابیں نہیں آ رہی. اب جو ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو خود بھی کتابیں پسند ہیں, انہوں نے ذکر کیا کلاسرا صاحب نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر. حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو بھی دیا کاکڑ صاحب نے, اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی جو ان کو موسیقی سے جو لگاؤ ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا, اور انہوں نے بتایا کہ جناب مجھے جو ہے غزل پسند ہے. بنیادی طور پہ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ مجھے ویئرڈ ہوتا ہے, مطلب کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں عجیب و غریب کہہ سکیں, یا ایسی چیز جس کو دیکھ کے حیرت ہو کہ یار یہ اٹس ویری ویئرڈ. انہوں نے کہا کہ مجھے ویئرڈ میوزک پسند ہے, اور انہوں نے کہا کہ ویئرڈ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ نوجوان جو ہے شاید ان کو یہ چیز سمجھ نہ آئے. پر اینی وے انہوں نے بتایا کہ مجھے ٹھمری, غزل وہ پسند ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ٹاٹ, راگ, دھادرا, کچھ اس طرح کی انہوں نے ساری چیزیں بتائیں جو ہے نا. میرے انفارچونیٹلی نالج اتنا زیادہ نہیں ہے, پر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اس طرح کا میوزک پسند ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر میرا پسندیدہ جو کمرہ ہے وہ میرا بیڈ روم ہے, اور وہ کلپ بھی بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. اس میں آگے اگر آپ سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ سارا دن انسان جتنا کام کرتا ہے کہ وہ تھک ہار کے انسان کی حالت بری ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے جب بھی ٹائم ملے موقع آرام کرنے کا تو وہ جو ہے میرا پسندیدہ, میں وہاں پہ جا کے آرام کرتا ہوں. پر اینی وے ان کو کتابیں بھی پسند ہیں, اور یہ ٹھمری اور یہ ساری چیزیں جو ان کا ذکر انہوں نے کیا وہ بھی ان کو پسند ہے. اور اس اب جو سٹوری اس میں آگے یہ ہے کہ کاکڑ صاحب نے پھر کلاسرا صاحب کی ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ اس مسئلے کو دیکھوں گا اور اس کو سلجھانے کی کوشش کروں گا. اب یہ جو کلاسرا صاحب نے جس طرف نشاندہی کی کتابوں کے حوالے سے, امپورٹنٹ ایشو ہے, کتابیں آنی چاہیے, کتابیں نہیں آئیں گی تو ہمارا نالج کس طرح بڑھے گا. لیکن یہ اوور آل جو ہماری معاشی چیلنجز ہیں نا, یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ 30-40 ہزار کی ہم کتابیں نہیں خرید سکتے. اس طرح بہت ساری دوائیاں ہیں جو باہر سے آنی ہیں وہ نہیں آ سکتی, دیگر چیزیں ہیں جو باہر سے آنی ہیں وہ نہیں آ سکتی. تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو اس وقت ہماری معیشت کو درپیش ہیں. جو SFIC بات کرتی ہے اور اس کو بنانے کا جو مقصد ہے کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے, ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے, ملک کے اندر ڈالر آئے. اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 30-40 ہزار ڈالر کیوں نہیں ریلیز کر رہا؟ وہ اس لیے نہیں ریلیز کر رہا کہ ڈالر ہے نہیں ہے. مسئلہ ہے ہماری معیشت کی یہ حالت ہے. آپ کے بینک میں اگر 10 ارب روپیہ بھی پڑا ہو تو آپ 2 لاکھ کی کوئی چیز, ڈالر کی چیز باہر سے نہیں منگوا سکتے, کیونکہ اسٹیٹ بینک اس کی LC کھولے گا یا اس کے وہ ڈالر دے گا تو وہ وائر پیمنٹ ہوگی. تو یہ ہمارے معاشی چیلنجز ہیں. یہ کتابیں تو دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو کلاسرا صاحب نے اٹھایا, لیکن جو اوور آل ایشو ہے اس کے اندر وہ معیشت کا, اور معیشت ہماری کس حالت میں پہنچ گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ 30-40 ہزار ڈالر بھی جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ نہیں دے رہا, اور کتابیں باہر سے نہیں آ رہی. اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بہت ساری دیگر بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, لائف سیونگ ڈرگز ہیں, ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, دیگر چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ جناب ان کے لیے بھی ڈالرز جو ہے وہ نہیں دیے جاتے, LC نہیں کھلتی ہے. تو جب تک ہم معیشت کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, اپنی معیشت کو بہتر نہیں کریں گے, تب تک یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. اب کاکڑ صاحب اس کے اوپر بھی ذاتی اپنی انہوں نے کہا ہے کہ میں توجہ دوں گا, لیکن جو آنے والی حکومت ہوگی, جو منتخب حکومت ہوگی, ان سب کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور بنیادی طور پہ اوور آل جو ہمارا معاشی ڈھانچہ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کنونشنز وغیرہ بھی کر رہے ہیں. اب انہوں نے کوہاٹ میں کنونشن کرنے کی بات کی, دیگر جگہوں پہ کنونشن کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ آ کے وہ کنونشن کریں, وہاں پہ بھی کنونشن ہوں گے. اچھا, اسی حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی آج ایک سماعت ہوئی. PTI کے جو جلسے جلوس ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دی جاتی, یا ان کے لیے کیوں سختیاں کی جاتی ہیں. وہاں پہ معزز عدالت نے پوچھا بھی چیف سیکرٹری صاحب سے, کیا ایک پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے؟ یہ جسٹس اعجاز انور صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب سے پوچھا. کیا صرف اس پارٹی کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ بھی ان سے کوشچن کیا گیا. اور یہ بنیادی طور پہ وہی کہ جہاں پہ دیگر جماعتیں جلسے کر رہی ہیں, جلوس کر رہی ہیں, سب کچھ ایکٹیویٹی کی ان کو اجازت ہے, لیکن تحریک انصاف یہ گلا شکوہ کرتی ہے کہ جناب ہمیں اجازت نہیں دی جاتی. اگر کہیں پہ ہم کچھ کرنے لگتے ہیں تو اس میں بھی روڑے اٹکائے جاتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو نون لیگ بھی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی. شاید ان کے لیے بھی کوئی مشکلات ہوں, کوئی مسئلہ ہو, ان کو بھی انتظامیہ نہ کرنے دے رہی ہو.
میاں صاحب آئے ہوئے ہیں, روز جلسے ہونے چاہیے, بڑے بڑے شہر ہیں, راجہ ریاض صاحب سے فیصل آباد میں جلسہ کروائیں, سیالکوٹ میں جلسہ ہو, دیگر جگہوں پہ جلسہ ہو, ہر جگہ پہ جلسے ہونے چاہیے. تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ جہاں پہ بلاول بھٹو صاحب سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, زرداری صاحب جو ہے سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, میاں صاحب بند کمروں میں ملاقاتیں تو کر رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ باپ پارٹی والے چند لوگوں سے مل لیتے ہیں, کبھی وہ چودھری شجاعت صاحب سے مل لیتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ لوگوں کو متحرک کریں نا, وہ جو کہتے ہیں کہ لاڈلا کا ٹیگ انہوں نے اتارنا ہے, اور وہ باقاعدگی سے یہ جو ہے یہ چیز سامنے آ رہی ہے, ان کے اوپر یہ الزام بھی لگ رہا ہے. اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو لاڈلا کہتا ہے, زرداری صاحب نے بھی ان کو لاڈلا کہہ دیا, ہر جگہ پہ ان کے حوالے سے لاڈلا, ان کے لاڈلے پن کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب اس لاڈلے کو ٹیگ کو اگر انہوں نے ختم کرنا ہے, جس طرح ڈان نیوز میں رپورٹ ہوا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لاڈلے کا ٹیگ جو ہے ان کے اوپر سے ختم ہو, تو اس لاڈلے کے ٹیگ کو ختم کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اگلے جو ہے نا 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ لاڈلے کا ٹیگ ختم ہو جائے گا. 48 گھنٹے نہیں کر لیں, چلیں جناب آپ 72 گھنٹے کر لیں, 72 گھنٹے بھی نہ کریں, آپ ایک ہفتے میں میاں صاحب اپنے اوپر لگے ہوئے لاڈلے کے ٹیگ کو ختم کر سکتے ہیں. بڑے بڑے سیاسی جلسے کریں, عوام کے اندر نکل جائیں, انتظامیہ کی مدد کے بغیر جلسے کریں, بس اناؤنس کر دیں کہ جناب کل ادھر جلسہ ہے, نہ کوئی بسیں آئیں نہ کچھ, جس طرح تحریک انصاف کے جلسوں میں, ورکر کنونشن میں لوگ خود آتے ہیں. تو ود ان اے ویک یہ لاڈلے کا ٹیگ ہوا میں اڑ جائے گا. اس طرح ہوا میں اڑے گا جس طریقے سے وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہوا میں نہیں اڑا شاپنگ بیگز کی طرح, اس طرح جو ہے یہ جو لاڈلے کا ان کے اوپر ٹیگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی ٹیگ اس طرح اڑ جائے گا. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے, تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ کریں. تو اگر وہ چاہتے ہیں اپنے اوپر سے یہ ٹیگ ختم کرنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں عوامی سیاست کر کے جو ہے اس کو وہ بہتر طریقے سے جو ہے اس ٹیگ کا وہ ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں, یا وہ اس ٹیگ کو ختم کر سکتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.